मदीने की गली से एक दिन मेरे नबी का गुजर हुआ ना। मेरे नबी ने देखा एक खूबसूरत मकान बन रहा था, आलीशान मकान बन रहा था। मेरे नबी ने देखा, पूछा मियाँ ये किसका मकान बन रहा है? किसी ने कहा जी फलां अंसारी का मकान बन रहा है। जब मेरे नबी मकान को देख रहे थे, मेरे नबी का चेहरा मुबारक थोड़ा थोड़ा बता रहा था कि ये मकान मेरे नबी को पसंद नहीं आया। मेरे नबी मकान देखते ही आगे चले गए। किसी ने पीछे उस इंसारी को कहा मियाँ नबी ने तेरे मकान को देखा था। नबी जब तेरा मकान देख रहे थे, आका का चेहरा बता रहा था कि तेरा मकान सोने नबी को पसंद नहीं आया। आका ने जुबान से नहीं कहा कि ये मकान मुझे पसंद नहीं, चेहरा मुबारक के आसार बता रहे थे कि तेरा मकान हुजूर को पसंद नहीं आया। उस सहाबी ने, उस इंसारी ने ये कहकर उस मकान को कुदाल से मिट्टी के बराबर कर दिया कि जो मकान मेरे नबी को पसंद नहीं है वो मुझे भी पसंद नहीं। कुछ दिन बाद उसी गली से फिर से मेरे नबी का गुजर हुआ। मेरे नबी ने देखा वो आलीशान मकान मिट्टी के साथ मिट्टी हुआ पड़ा है। मेरे नबी ने पूछा मियाँ कुछ दिन पहले मेरा इसी गली से गुजर हुआ था, देखा था मकान बन रहा था, अब वो मकान नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया है? किसी ने कहा हुजूर मकान मालिक ने गिरा दिया। क्यों गिरा है? पता नहीं क्यों गिरा है। मेरे नबी ने फरमाया उस इंसारी को मेरे सामने लाया जाए। हाथ बांध के खड़ा है, जी हुजूर कुर्बान चाहे आपके नाम पर, आपकी शान पर। मेरे नबी ने फरमाया इंसारी कुछ दिन पहले मेरा यहाँ से गुजर हुआ था, मैं यहाँ से गुजरा था, देखा था एक आलीशान मकान बन रहा था, अब कुछ दिन बाद वो आलीशान मकान मिट्टी के साथ मिट्टी हुआ पड़ा है, आखिर किसने गिराया है? उस इंसारी ने कहा आका मैंने गिराया है और अपने हाथों से गिराया। मेरे नबी ने पूछा इंसारी तूने मकान को क्यों गिराया है? मैं हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूँ, मकान गिराने की जो वजह है वो दिल के कानों से सुनिएगा। इंसारी ने कहा आका मकान इसलिए गिराया है, इस सोच की बुनियाद पर मैंने मकान को मिट्टी के साथ मिट्टी कर दिया है कि जो मकान मेरे नबी को पसंद नहीं वो मुझे भी पसंद नहीं है। हम एक लम्हे के लिए अपने बातन पे उतरे, हम एक लम्हे के लिए अपने अंदर उतरे और सोचें कि हमारा क्या क्या अल्लाह को पसंद है, क्या क्या उसके रसूल को पसंद। एक यहूदी बच्चा था, मेरे नबी की खिदमत किया करता था। वो खिदमत क्या थी? मेरे नबी जब भी मस्जिद नबी में दाखिल होते, जब भी अपनी नालैन मुबारक उतारते, जूता मुबारक उतारते, तो ये यहूदी बच्चा दौड़कर मेरे नबी के जूते को अदबन एहतरामन उठा के चूम के एक साइड पे रख देता था, फिर मेरे नबी के जूते की रखवाली किया करता था। मेरे नबी के जूते को चूमने के लिए, नालैन मुबारक को चूमने के लिए अगर ऊपर छोटी मोटी मिट्टी पड़ती ना, तो ये यहूदी बच्चा फौरन ही मेरे करीम नबी के जूते को साफ कर लेता। मेरे नबी के जूते की रखवाली के लिए खड़ा है। मेरे करीम नबी जब भी मस्जिद नबवी से बाहर निकलते तो ये यहूदी बच्चा फौरन जूता उतारता, मेरे नबी के कदम मुबारक पे डाल देता। जूता पहना रहा है, जूता उतार रहा है। कुर्बान जाऊं आका की अमन पसंदी पर, मेरे नबी ने एक दिन भी नहीं कहा था ओ यहूदी माँ के यहूदी बच्चे कलिमा पढ़ ले, एक दिन भी नहीं कहा था। मेरे नबी जानते हैं ये खुद भी यहूदी है, इसकी माँ भी यहूदी, इसका बाप भी यहूदी, एक दिन भी नहीं कहा कि तू कलिमा पढ़ के मुसलमान हो जा। गुलामी करता रहा। हाय मैं कुर्बान जाऊं यहूदी बच्चे तेरे मुकद्दर पर, वो नालैन जो फरिश्ते उठाने के लिए तरसते हैं, यहूदी बच्चे ने एक बार नहीं हजारों बार उठाई है, हजारों बार वो जूता चूमा है, हजारों बार वो नालैन मुबारक चूमी है। आए रोजाना आने वाला, रोजाना नजर आने वाला, रोजाना खिदमत करने वाला बच्चा एक दिन नजर ना आया। एक दिन गुजरा, दो दिन, तीसरे दिन मेरे आका ने पूछा साहबा वो बच्चा जो मेरी गुलामी करने के लिए आता था, जो मेरी नौकरी के लिए आता था, मुझे जूता पहना रहा है, जूता उतार रहा है, मेरा जूता साफ कर रहा है, रोजाना नजर आने वाला बच्चा 3 दिन हो गए हैं नजर क्यों नहीं आ रहा? किसी ने कहा आका वो बच्चा बीमार हो गया है और बहुत ज्यादा बीमार हो गया। मेरे करीम नबी ने फरमाया साहबा आओ फिर चलते हैं, उसका हाल पूछने के लिए उसके घर जाते हैं। किसी ने कहा आका वो यहूदी है, वो यहूदी माँ का बच्चा, यहूदी बाप का बच्चा, आप उसके घर उसका हाल पूछने के लिए जा रहे हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया साहबी वो मसला अलग है, ये देख के वो नौकर किसका है, ये देख वो गुलाम किसका है। मेरे नबी उसका हाल पूछने के लिए उसके घर पहुंचे, देखा आधी रूह अंदर है, आधी रूह बाहर है, जिंदगी मौत से जंग लड़ रहा है। मेरे करीम नबी ने जब उसकी हालत देखी, मेरे नबी ने फरमाया बच्चे सारी जिंदगी तू मेरी गुलामी करता रहा, सारी जिंदगी तू मेरी नौकरी करता रहा, सारी जिंदगी मेरे जूते पालिश करता रहा, सारी जिंदगी मुझे जूता पहनाता रहा, उतारता रहा, सारी जिंदगी तूने मेरा दीदार किया। मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देने आया हूं
کہ مرنے کے بعد میرے اللہ کا دیدار بھی کر لینا، مرنے کے بعد میرے مالک کا دیدار بھی کر لینا۔ اور بچے اب پڑھ لے، اب میں تجھے نوازنے آیا ہوں، تیری ساری زندگی کی نوکری کی جزا دینے آیا ہوں، پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس یہودی بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کا باپ بھی یہودی تھا۔ باپ نے بچے کو دیکھتے ہی کہا، نہیں بچے، یہاں نا کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اور بیٹے تجھے پتہ نہیں ہے، نبیوں کا سردار ہمارے گھر چل کے آیا ہے، نبیوں کا امام ہمارے گھر چل کے آیا ہے۔ بچے پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آج مر رہا ہے، آج کے دن تیری نوکری ختم، آج سے تیرے نبی کی میں خود ہی نوکری کیا کرتا رہوں گا، آج سے تیری نوکری ختم ہے۔ بچے نے کلمہ پڑھا، روح پرواز ہو گئی، اللہ کو جا ملا۔ باپ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان، ماں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ اب یہ ساری زندگی انہوں نے میرے نبی کی نوکری پہ لگا دی۔ 8 سال کے ایک بچے نے ایک دن ماں کو اتنا تنگ کیا کہ ماں خفا ہو کر، ناراض ہو کر، ماں نے بیٹے کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دی۔ تو میرا کہا نہیں مانتا، تو میری نافرمانی کر رہا ہے، تو باتوں باتوں پہ مجھے تنگ کر رہا ہے، رلا رہا ہے۔ ماں نے بیٹے کو تھپڑ مار کر، دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، پیچھے سے کنڈی لگا لی۔ اب بچہ روتا ہوا جب گھر سے باہر نکلا، دروازے سے باہر نکلا، تو کچھ سوچتا سوچتا بچے نے ایک طرف رخ کیا، جا رہا تھا۔ جب گلی کی موڑ پر پہنچا، تھوڑی دیر کے لیے وہاں رک گیا، رو بھی رہا تھا، کچھ سوچنے لگا۔ کافی دیر وہاں کھڑا سوچتا رہا، سوچتے سوچتے آخر اس بچے نے ایک بار پھر واپسی کی طرف رخ، ایک بار دوبارہ آ کر ماں کے دروازے پہ بیٹھ گیا۔ کافی دیر سے رونے والا بچہ تھک گیا تھا۔ جب اس نے ماں کی دہلیز پر ماں کے دروازے سے ٹیک لگائی، بچے کو وہیں نیند آ گئی۔ بچہ سویا ہوا تھا، تھوڑی دیر کے بعد ماں نے جب دروازہ کھولا، کیا دیکھتی ہے؟ بچے کی آنکھوں سے آنسو، اور میرا بچہ سویا ہوا، چونکہ ابھی بھی ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، ماں ناراض تھی، ماں خفا تھی۔ پھر غصے میں آ گئی، کہنے لگی، او بدبخت، میں نے تجھے کہا نہیں تھا میری نظروں کے سامنے نہیں آنا، میری نظروں کے سامنے نہ آ، دفع ہو جا، یہاں سے چلا جا، پھر سے میرے گھر نہ آنا۔ جب ماں نے دوبارہ ڈانٹنا شروع کیا نا، اب بچہ کھڑا ہو گیا، بچے کی آنکھیں خون کی آنسو بہا رہی تھی۔ بچہ رو کر ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، ماں، جب تو نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا، جب تو نے پیچھے سے کنڈی لگائی، جب میں دروازے سے باہر نکلا، یہ سوچتا ہوا نکلا کہ میں کہیں دور چلا جاؤں گا، دور جا ڈیرے لگاؤں گا، میں بازار میں جا کر بھیک مانگ لوں گا، کھانے کا کچھ مل جائے گا، میں کسی گھر کی نوکری کیا کروں گا، مجھے رہنے کو جگہ مل جائے گی، میں کسی کے جوتے پالش کیا کروں گا، جوتے صاف کیا کروں گا، مجھے کھانے کو کچھ مل جائے گا، ماں مجھے رہنے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی، ماں مجھے کھانے کے لیے روٹی بھی مل جائے گی، ماں مجھے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی بھی مل جائے گا۔ مگر یہ سوچتے ہوئے میں واپس آ گیا، یہ سوچتے ہوئے میں واپس چلا آیا کہ مجھے کائنات کی ہر چیز مل جائے گی، پر ماں نہیں ملے گی۔ ماں مجھے دنیا کی ہر چیز مل جائے گی، ماں کی خالص محبت نہیں ملے گی، مجھے تیرا پیار نہیں ملے گا۔ بس یہ سوچتا ہوا میں واپس چلا آیا، ماں میں تیرے دروازے پہ بیٹھا رہوں گا، تو مجھے دھکے دے، تو مجھے مار، تو مجھے دھتکار، آج تو ناراض ہے، کل راضی ہو جائے گی، کل نہیں تو پرسوں، ماں ہے نا ایک دن راضی ہو ہی جائے گی، مجھے مار، مجھے ڈانٹ، میں تیرا دروازہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ تیرے دروازے کے علاوہ میرے لیے اور دروازہ بھی تو کوئی نہیں ہے نا، تیرے سہارے کے علاوہ میرے لیے اور سہارا بھی تو کوئی نہیں ہے نا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میرا دل تڑپ اٹھا، میرے من نے مجھے کہا، او سعدی، کاش کہ تو بھی اپنے کریم رب کی چوکھٹ پہ چلا جاتا، جو ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، کاش کہ تو اپنے کریم رب کی چوکھٹ پہ جا کر اللہ کے حضور قیام کرتا، رکوع کرتا، سجدے پہ جب جاتا، دعا کرتا، مالک تیرے دروازے کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں ہے میرا، تیرے سہارے کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہے میرا، کاش کہ تو اللہ کے حضور اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بہا لیتا۔ بچہ تو سارا دن روتا رہا، پھر بھی ماں کو رحم نہ آیا۔ ماہ رمضان کی ہر رات میرا اللہ آواز دیتا ہے، او میرے بندے، ہے کوئی اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے والا، اور تمہاری آنکھوں سے نکلا ایک آنسوؤں کا قطرہ زمین پہ بعد میں جائے گا، میں تیری بخشش پہلے فرما دوں گا۔ 100 سال کی عمر کا بوڑھا مر رہا تھا، کہہ رہا تھا، میں نے سوچا کہ کچھ سانس اور عیش و عشرت کی لے لوں، مگر افسوس سانس کی نالی بند ہو گئی۔ زندگی کے دسترخوان پر چند لقمے کھائے ہی تھے
کہ بس کرو کی آواز آ گئی۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں اس مرنے والے بابے کے قریب گیا، پوچھا بابا تیرا کیا حال ہے؟ بابا جی نے کہا پہلے آپ بتاؤ کہ اگر کسی انسان کا ایک دانت کھینچ کر نکالا جائے اسے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ میں نے کہا بابا جی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی۔ بابا جی نے کہا حضرت پھر میری تو پوری جان نکل رہی ہے، بتاؤ مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بابا اپنے بیٹے کو لے کر آیا، رو کر کہا اے عمر میرے بیٹے کو دیکھا ہے، اس نے آج ظلم کی انتہا کر دی، ایک سوٹا میرے سر پہ مارا ہے اور ایک سوٹا بڑی ماں کی کمر پہ مارا، بڑی ماں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، وہ بیچاری 4 پئی پہ پڑی ہے، ہل نہیں سکتی، میں اوکھا سوکھا ہو کے اس کو آپ تک لے کے آیا ہوں، میرا انصاف تو کیجیے۔ اس بدبخت کو بتائیں کہ والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اس نادان کو بتایا جائے، وہ نادان بوڑھے والدین کو مارتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا، کہا وہ بدبخت اپنے باپ کو مارتا ہے، اپنی ماں کو مارتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا حضرت آپ مجھے ضرور سزا دیں، میرا ایک سوال ہے، پہلے مجھے اس کا جواب چاہیے۔ کہا مجھے بتایا جائے کہ جب بیٹا 9 سال کا ہو جائے، جب بیٹے کی عمر 9 سال کی ہو جائے تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے بیٹے کو مدرسے میں بھیجیں، بیٹے کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، قرآن سکھائیں، دین سکھائیں، بیٹے کو کلمہ پڑھایا جائے، بیٹے کو والدین کے حقوق بتایا جائے۔ اس نوجوان نے کہا حضرت میرے باپ کا حال یہ ہے، یہ جو شکایت لے کر آیا ہے، اس کا حال یہ جب میری عمر 9 سال کی تھی بجائے مجھے مدرسے میں بھیجنے کے اس نے مجھے اونٹوں کے ساتھ بھیج دی، حضور اس نے مجھے اونٹ چرانے پر لگا دیا۔ آج میری عمر 29 سال کی ہو گئی، 20 سالوں کا میرے پاس تجربہ ہے کہ جب 2 اونٹ لڑ رہے ہوں تو ایک سوٹا اس کی کمر پہ مارتا ہوں، ایک سوٹا اس کے سر پہ مارتا ہوں، وہ دونوں چھوٹ جاتے ہیں۔ حضور آج میں گھر آیا، میری بڑھی ماں میرا بوڑھا باپ آپس میں لڑ رہے تھے، میں نے وہی سوٹا ایک اس کے سر پہ مارا، ایک اس کے سر پہ مارا، وہ دونوں چھوٹ گئے۔ آقا بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کی بات سنی، سننے کے بعد اس کے باپ سے مخاطب ہو کر حضرت عمر نے فرمایا او باپ، بابا جی تیرے بیٹے کا قصور بھی ہے، اس کو سزا ملے گی ہی ملے گی، لیکن بیٹے کے قصور سے پہلے تیرا قصور ہے۔ بابا جی نے کہا وہ کس طرح؟ حضرت عمر نے فرمایا اپنے بیٹے کو قرآن سکھاتا، اس کو ماں کی عزت کا بھی پتہ ہوتا، اس کو باپ کی عزت کا بھی پتہ ہوتا۔ ایک شخص تھا وہ لڑکوں سے گناہ کیا کرتا تھا، فوت ہو گیا، دفن کرنے کے 3 دن بعد کسی وجہ سے جب اس کی قبر کھودی گئی تو معلوم ہوا کہ قبر میں اینٹیں وہیں موجود ہیں مگر وہ شخص وہاں سے غائب ہے، میت وہاں موجود نہیں۔ لوگ گئے کسی عالم دین کے پاس، پوچھا حضرت اینٹیں تو وہاں موجود ہیں مگر شخص غائب ہے، میت غائب ہے، وجہ کیا ہے؟ عالم دین نے پوچھا وہ شخص کیا کیا کرتا تھا، اس شخص کی زندگی کیسے گزری، اس کی جوانی کیسے گزری، اس کے لمحات کیسے گزرے؟ کسی سچ بولنے والے نے کہہ بھی دیا حضرت وہ شخص لڑکوں سے زنا کیا کرتا تھا، لڑکوں سے گناہ کیا کرتا تھا۔ اس عالم دین نے جب سنا غائب ہو جانے والا مردہ لڑکوں سے گناہ کیا کرتا تھا تو عالم دین کو آقا کریم کا وہ فرمان یاد آ گیا۔ عالم دین نے فرمایا بھائیو، جو شخص قوم لوط کا سا کام کرتا ہے جب وہ مر جاتا ہے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی قبر سے اس کو نکال کر لوطیوں کے پاس بھیج دیا جاتا ہے تاکہ اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہی ہو۔ ایک کفن چور تھا، گاؤں کے قبرستان میں گیا کفن چورانے کے لیے، ایک قبر پر پہنچا، دیکھا قبر کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا ہے، پتھر کے اوپر مرنے والے کا نام بھی لکھا ہوا ہے، مرنے والے کا پتہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کے کفن چورانے کے لیے قبر کھودی، میت پر نظر پڑی، دیکھ کر چیخ نکل گئی اس کی کہ میت کی زبان کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں، قبر کے مکوڑے کھا رہے ہیں۔ وہ میت کسی عورت کی تھی، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، قبر کے بچھو کھا رہے ہیں، کیڑے کھا رہے ہیں۔ اس نے قبر بند کی، پتہ دیکھ کر اس پتے پر پہنچ گیا، محلے کی عورتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا کہ وہ جو فلاں نام کی عورت مر گئی تھی اس عورت کی زندگی کیسے گزری، اس کی زندگی کے لمحات کیسے گزرے؟ دیگر عورتوں نے کہا وہ عورت بہت ہی اچھی تھی،
اور نماز بھی پڑھتی تھی، اللہ اللہ بھی کرتی تھی، تسبیح بھی پڑھتی تھی، لیکن افسوس کہ وہ عورت اپنے شوہر کو گالیاں دیتی تھی۔ شوہر کو گالیاں دینے والی عورت، ہائے جس زبان سے وہ شوہر کو گالیاں دیتی تھی، آج اس زبان کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں۔ نماز بھی پڑھتی تھی لیکن نماز نے اس عورت کو ہرگز نہیں بچایا۔ اللہ اللہ کرتی تھی، تسبیح پڑھتی تھی، تسبیحوں نے اس کو ہرگز نہیں بچایا، اس لیے کہ اس نے اپنے سرتاج کو گالیاں دی۔ جس زبان سے وہ گالیاں بکتی تھی، جس زبان سے وہ شوہر کو دکھ دیتی تھی، تکلیف دیتی تھی، آج اس زبان کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں۔ وہ زبان کیڑے مکوڑوں کی غذا بنی ہوئی ہے، اس زبان کو قبر کی مٹی کھا گئی ہے۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، خدا را شوہر کی ناشکری نہ کرنا، احسان فراموشی نہ کرنا۔